हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। इससे पहले कि हम मौज़ूआत की तरफ आएँ, एक दफ़ा फिर तज़किरा है इस्लामाबाद में जारी धरने का, जो नकीबुल्लाह महसूद की मावराए अदालत कत्ल के बाद वहाँ पर चला हुआ है। आज महसूद कबाइल के कबीले के कुछ अफराद जो हैं वो जाकर के वफ़द की सूरत में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से मिले हैं और उन्हें अपने मुतालबात से आगाह किया है, जिसमें बड़ा मुतालबा यही है कि राव अनवार को सामने लाया जाए, जहां उनको गिरफ़्तार किया जाए। उसके अलावा जो दूसरे लैंड माइंस का मुतालबा है, दूसरा मुतालबा है। लेकिन जो हुकूमती प्रेस रिलीज़ आई है उसमें तो यही है सर कि वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है और कहा है कि मैं इतना तो कर सकता हूं कि वज़ीरिस्तान में किसी कॉलेज का नाम नकीबुल्लाह महसूद के नाम पर रख दूं। अनवार जिसको 4 सूबों की पुलिस तलाश कर सुना है कि तलाश कर रही है, सुना है कि तलाश कर रही है। और वो कह रहे पाए वो इस्लामाबाद पिंडी के आसपास ही कहीं जा रहे हैं। बहरहाल अभी तक कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जहाँ सुई गिरी है वहाँ तलाश नहीं कर रही, इसलिए कि वहाँ पे अंधेरा है, वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो दूसरी गली में तलाश। और वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत में नहीं आता ना सारा समझा कर। बहरहाल और भी बहुत कुछ हो रहा है। सही बात है। और उसके अलावा आज पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई, वो भी आकर के धरने में खिताब किया था। जैसे वो मतलब आए जा रहे हैं सारे तमाम सियासी जमात। यार हमें भी अब तो चलना चाहिए, सारे सियासी रहनुमा तो भुगतना। हाँ सर, बात सही है। टांगा पार्टी भी चले, अभी उनका इतना बुरा हाल नहीं है। बहरहाल एनीवेज कराची में भी बहुत कुछ रौनक लगी है। कराची में रौनक लगी, कराची में तो कराची में रौनक लगी हुई है। और कल से और MQM के हवाले से देखा जाए तो ये तमाशे कुछ नए नहीं हैं, हमेशा ही ऐसा होता है। शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, कभी कोई रूठ जाता। उसको अगर मिसरा तुम मुकम्मल करने देते तो तुम्हारा क्या जाता। मैं एकदम यूँ हो गया था कि यार ये मिसरा पढ़ने लगा। हाँ नहीं, मैं नहीं चाहता कि आपको कमर में चुक हो जाए ना, वो आगे ना जाए, इसलिए मैं वहीं खुद ही मैं रुक गया। मैंने देखिए सर एंसेंबल में यही होता है। यार प्लीज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब यही तो। अच्छा, MQM पाकिस्तान के 2 धड़ों के दरमियान 2 धड़े कह रहे बन गए हैं कि आमिर खान और फारूक सत्तार, मतलब दूसरे धड़े के 2 धड़े बन गए। हाँ, दूसरे धड़े के। लेकिन नई खबर दी है वैसे, नई खबर ही बता रहा हूँ, पहले बैकग्राउंड बता दूं या नहीं? ये आपको पता है? हाँ हाँ हाँ, मुझे भी पता है। किशोरी साहब हैं एक, जो उनको सेनेट के टिकट देने का मामला था, राब्ता कमेटी ने मुखालफत की, फारूक भाई नाराज़ होकर PIB अपनी घर चले गए। वहीं पे ही अब खासे जो है PIB ऑफिस के सामने सारे कारकुन जमा हैं। राब्ता कमेटी भी बिलाखिर वहीं पहुंच गई है, अंदर मुज़ाकरात जारी हैं। फारूक भाई की वालदा भी वहाँ मौजूद हैं, अगर आपने लास्ट टाइम देखा हो तो। रात अम्मी जी कार्ड बड़ा उस वक्त रात 2-2:30 बजे अहम ऐलान की तवक्को करें। पिछली दफ़ा भी यही हुआ। पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ। अच्छा, 2 कमेटियाँ गई हैं भाई जी। अच्छा, आज दिन में पहली सरदार अहमद, रऊफ सिद्दीकी और जावेद हनीफ साहब की कमेटी गई। उन्होंने कहा कि भाई क्या, कहने लगे नहीं मैं तो बस ठीक है, मैं ना मानूं। फिर दूसरी कमेटी गई वसीम अख्तर और नसरीन जलील और फैसल सब्जवारी की। और ये क्यों गई है कमेटी? कल तक तो ऐसा लग रहा था कि जी उन्होंने मुअत्तल भी कर दिया और पता चला कि जी टेक ओवर कर रहे हैं, और ये नज़र आ रहा था 2 धड़े बन गए हैं। वजह सारी ये है कि गेम इसलिए पलट गई कि राब्ता कमेटी के अरकान की अक्सरियत भले आमिर खान के साथ हो, लेकिन कारकुन ये अब भी PIB के साथ हैं। ये ठीक है, तो ज़ाहिर है कि ज़हीन लोग हैं राब्ता कमेटी को। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, नहीं भाई नहीं। तो फिर वो चले गए। अब जो है उन्होंने कहा कि अच्छा तो तुम आ गए हो, तो अब है कि राब्ता कमेटी भी 4 सेनेट के जो उम्मीदवार हैं 4, उनका फैसला नहीं करेगी, आपका भाई करेगा, इसलिए कि मैं रजिस्टर्ड सदर हूँ, मैं बाइख्तियार हूँ। हाँ। तो वो कह रहे हैं मतलब ये है कि मेरी विकेटें हैं, मेरा बल्ला है, खेलना है तो खेलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन कामरान टिसोरी पे जो उनका एतराज़ है वो भी कोई बिला जवाज़ नहीं है। ये भी सवाल है। उसकी वजह ये है कि पस मंज़र अगर देखें कामरान टिसोरी का, सिर्फ 1 साल पहले भाई MQM में शामिल हुए, फरवरी 2017 में। अच्छा, फिर उन्हें फ़ौरन हल्का 114 का इलेक्शन लड़ा दिया गया और वो फ़ौरन हार गए। इसके बाद जाहिर है कि वो रिजेंटमेंट हुई कि यार ये क्या हो रहा है, एक नया बंदा आया, क्यों आया है पैराशूट से, लेकिन फिर अच्छा ठीक है आ गया, तो अब ये क्या किया जा रहा है। उससे पहले भाई जो हैं वो 2013 से मुस्लिम लीग फंक्शनल में पाए जाते थे। उससे पहले मुस्लिम लीग काफ में पाए जाते थे। अरबाब रहीम के साथ इनकी यूं थी
لیکن جب 2008 کے بعد ارباب رحیم کو جوتا پڑا تو کامران ٹیسوری کہیں نظر نہیں آئے. ویسے ظاہر ہے کہ وہ ان کے ناک کے بال تھے. اچھا اس دوران ظاہر ہے کہ الزامات بھی لگتے ہیں, جو حاسد لوگ ہیں. کسی نے الزام لگا دیا کہ صاحب جو چوکنڈی کا قبرستان ہے اس کی زمین ہتھیانے کے چکر میں ان کا بھی نام آیا. یہ بھی الزام لگا تھا. ہاں الزام لگا, لیکن ظاہر ہے کہ پروف تو نہیں ہوا وہ الزام. اچھا اب اندر کی جو کھچڑی ہے وہ ابل کے باہر آ رہی ہے, بار بار آ رہی. اچھا کیا مطلب تمہیں نہیں پتا, بار بار ابل کے آ رہی ہے. اچھا اس کے لیے کوئی راکٹ سائنسدان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ کمال کے ساتھ آپ کو یاد ہے پریس کانفرنس ڈاکٹر فاروق ستار صاحب؟ جی سر, لینڈ کروزر والی. اس کے بعد جو ریئیکشن ہوا پارٹی میں وہ بھی یاد ہوگا. تو ثابت یہ ہوا کہ بھائی نے ہوم ورک پورا نہیں کیا تھا, پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا تھا, ورنہ پارٹی کے لیے یہ نیوز نہ ہوتی. اچھا تو اس میں یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک سینئر پوزیشن پہ ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کی پوزیشن پہ آؤں, تو میرے لیے سنہری موقع ہوتا ہے کہ میں کہوں یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. تو عامر خان وغیرہ کے ساتھ جو ہے سلسلہ شروع ہوا. اب تمہارا ایک سوال, میرا ایک سوال تھا. دوسرے سوال کا تو آپ نے جواب دے ہی دیا, عامر خان والے کا میں پوچھنا. پہلے سوال کا جواب دینے سے آپ لوگوں نے روک دیا مجھے. چل اچھا نہیں آپ نے, اچھا پھر انہیں سے پوچھنا, میں ان سے ہی پوچھ رہا ہوں. ایک ٹیسوری سب پہ بھاری کیسے ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اگر آپ مجھے سمجھا سکیں. ہاں یہ مرتضیٰ بھٹو صاحب یاد ہیں آپ کو؟ بالکل یاد. اچھا ٹیلنٹڈ کزن. ہاں جی. ان کے ساتھ ایک صاحب لگے تھے, وہ کینل ریس کے بڑے شوقین تھے, سیریا میں جا کے دمشق میں ان کے ساتھ بیٹھ گئے تھے. کیا نام تھا ان کا, کوئی یاد ہے نام؟ نہیں یاد. اچھا نام مجھے بھی اس وقت فی الحال ذہن میں نہیں ہے, لیکن تھے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے ہوتا ہے نا کار کے نیچے ایک چیز میگنیٹ کے ساتھ لگا دی جاتی ہے, تو وہ صاحب مبینہ طور پہ مرتضیٰ بھٹو کو لائے پاکستان, اور جیسے ہی مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہوا اس کے بعد کسی نے ان کا نام نہیں سنا, حالانکہ وہ اب بھی موجود ہیں. ہی از لائیو, ککنگ, ہیپی, گو لکی, سب ہے. تو یہ چیزیں سے شروع ہو گئے. اچھا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی جو پیراشوٹ سے آیا ہے وہ ایسا ہی ہے, ہو سکتا ہے سنسیئر بھی ہو. لیکن اگر میں ہارڈ اینڈ کارکن ہوں کسی پارٹی کا, اور وہ بھی ایم کیو ایم کا, تو ضرور میرے ذہن میں یہ سوالیہ نشان پیدا ہوگا, یار آیا تو کل ہے, اس میں ایسا کیا سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. یہی میرا سوال ہے کہ یہ راتوں رات ہوا ہے. تو وہاں شک بے بنیاد ہو سکتا ہے, لیکن شک تو ہے. بالکل. مجھے یہ بتائیں, اس ساری صورتحال پہ لندن میں تو پورا لندن ٹھمکدا کہ نہیں؟ اچھا وہ نہیں, وہ تو ٹھمک رہا ہوگا. وہاں سے کوئی بیان آیا ہے؟ ہاں آ چکا ہے. اچھا آ چکا ہے, صحیح بات ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے, فاروق بھائی اب کنٹرول کر لیں گے, نہیں بھائی نہیں, سب ہو جائے گا. ہر ایسے ایپیسوڈ کے بعد جو لیڈر ہے وہ کمزور ہوتا ہے, بھلے وہ کامیاب ہی کیوں نہ ہو جائے, اس کی باگن پاور دوسروں کے ویزاوی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. کسی کے بیرون منت تو اب بڑا مشکل ہے کہ اس ریوولٹ کے بعد جس پہ قابو پا لیں گے وہ دوبارہ مرجر کی بات ہو پی ایس پی اور ان کے درمیان, وہ تو خیر وہ تو اب اور مشکل ہوگا, اب اور مشکل ہوگا کیونکہ پوزیشن والا آپ کی کمزور ہوگی. لیکن پارٹی اگر رابطہ کمیٹی کے ساتھ اگر کسی چیز پہ آپ کی وہ ہو جائے تو نیکسٹ ٹائم اگر ایسی کوئی پوزیشن ہوگی تو وہ فاروق بھائی بھی کمزور ہوں گے دوبارہ سے وہ کرنے پہ. وہ کہے گا دیکھیں جی ہم نے وہ ٹیسوری ایک اینکرانہ سوال کروں کریں, اب کیا ہوگا؟ اب کچھ نہیں ہوگا, وہ بتا تو چکے. اب ہوگا یہ کہ تخت پہ بیٹھے گا بادشاہ اور فیصلے کرے گا ریزیڈنٹ جنرل. صحیح ہے, سمجھ. مغلوں کے ساتھ یہی ہوا تھا نا. جی جی مطلب وزیر شزیر جی 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 بالکل بالکل ریزیڈنٹ سے وہی مراد. وہی اور نہیں تو کیا, تو میں یہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوتا ہے. میں تو سمجھ گیا, آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں, اللہ جانتا ہے کیا سمجھ. وہ جو سمجھانا چاہ رہے وہ آپ نہیں سمجھنا, نہیں وہ سمجھنے کے بعد جو ہے وہ سائڈ پکڑ رہے ہیں نا. یہ ایسے کرنا ہوتا ہے. جناب آپ کو پتہ تو لگ ہی گیا ہوگا کہ سلطنت مغلیہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں. کہنے کے لیے نہیں ہے, اس سے پہلے کہ ہم مزید بونگیاں مارے ایک وقفہ لے لیں, اس کے بعد اس پہ آتے ہیں.
ویلکم بیک. اب سے 3 روز قبل مردان میں ایک سٹیج کی ایکٹریس اور سنگر تھیں سنبل خان, ان کو قتل کیا گیا. 3 افراد آئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی پرائیویٹ پارٹی میں لے کر جانا چاہتے ہیں. جب انہوں نے اس بات سے انکار کیا تو انہوں نے ان کو گولیاں مار دیں. اس سارے جو یہ قتل ہوا, اس میں 3 میں سے 2 افراد کی جو شناخت ہوئی ہے اس میں ایک جہانگیر خان ہے اور ایک پولیس انسپیکٹر, ریٹائرڈ پولیس انسپیکٹر نوید خٹک ان کا نام ہے, وہ بھی تھے. دونوں کو, نوید خٹک کو تو پکڑ لیا گیا ہے, جہانگیر خان کا ابھی تک پتہ نہیں ہے. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد جو قاتل ہے جہانگیر خان, اس کے بارے میں خاصی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں جن کا تذکرہ وسعت کریں گے. اچھا, جہانگیر خان اس وقت غائب ہیں, یہ 2012 میں بھی غائب ہو گئے تھے 2 مہینے کے لیے. اور وہ کیوں؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک گلوکارہ تھی غزالہ جاوید, بہت مشہور, اور ان کی CDs گلف میں اور ادھر ادھر بے بہا بکتی تھیں. ان کے ساتھ شادی ہوئی جناب جہانگیر خان کی, اور 2011 میں غزالہ جاوید کو پتہ چلا کہ اس نے اپنی پہلی شادی مجھ سے چھپائی تھی, تو وہ فیملی کورٹ گئیں اور انہوں نے وہاں سے طلاق کا پروانہ لے لیا. اب ظاہر ہے کہ غیرت تو جوش میں آتی ہے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد جہانگیر خان نے نصیر اور سلام کے ساتھ مل کے گلوکارہ غزالہ جاوید کو قتل کر دیا. 6 گولیاں. اچھا, 2 ملزم مفرور ہو گئے, یہ بھی 2 مہینے کے لیے مفرور رہے, لیکن بعد میں انہیں پولیس نے پکڑ لیا. سیشن عدالت میں مقدمہ چلا, دوہرا قتل کیا انہوں نے. غزالہ جاوید اور ان کے والد جاوید خان کا قتل, جبکہ اس کی جو غزالہ کی بہن تھی فرحت, ان کو بھی وہ زخمی ہوئی. تو عدالت نے دوہرے قتل کے جرم میں سزائے موت اور 7 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا, اور زخمی جو خاتون تھیں ان کے لیے انہوں نے کہا جی 10 سال مزید قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ. اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ غزالہ کی جو والدہ اور 6 بہن بھائی ہیں, انہوں نے خدا کے نام پہ قاتل کو معاف کر دیا. ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, اس لیے کہ قوانین ایسے ہیں. تو مئی 2014 میں دوہرے قتل کے اس مجرم کو بری کر دیا گیا. اس کے بعد یہی جہانگیر خان 3 دن پہلے گلوکارہ سنبل خان کو قتل کر چکا ہے اور فرار ہے, اور دوبارہ وہی گیم چلے گی. اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کو یاد ہوگا اسما رانی کا کیس, پچھلے ہفتے اس پہ بات ہو رہی ہے, کافی ہر چینل پہ اس پہ بات ہو رہی ہے. اس کا اور سنبل کا بھی ایک ہی گناہ ہے, ہاں, انکار کر دیا نا. ہاں, انکار کرنا گناہ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ واجب القتل ہو جاتے ہیں اگر آپ اس معاشرے میں نا. اچھا, غزالہ کا بھی تقریباً یہی ہے نا. اس نے اپنے میاں کی پہلی یا دوسری بیوی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنا حق استعمال کیا. اب یار یہ تو 2 گناہ ہو گئے نا, ایک تو انکار کیا اور پھر اپنا حق پلان کیا. اور پھر ہم آ جاتے ہیں ایز یوزول گیٹ آؤٹ آف جیل فری کارڈ. آپ نے منوپلی کھیلی ہوگی, آپ کو گیٹ آؤٹ آف جیل فری کارڈ اچھی طرح سے یاد ہوگا. 2 اور نکل جاؤ, کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں کیا آپ نے. یہاں پر وہ بھی استعمال اس کے ساتھ جہانگیر خان کے ساتھ جو ایکمپلیس ہے, جو کہ سابق انسپیکٹر ہے نصیر خٹک, وہ جو ہے نوید خٹک, اس کے اوپر بھی یہ الزام ہے کہ اس نے ایک لڑکی کو 2 سال پہلے اغوا کرنے کی کوشش کی. جب اس نے ریزسٹ کیا, اس نے اس کو شوٹ کر دیا, اور اس کے خلاف کارروائی کیا ہوئی, یہ معطل ہوا اور بعد میں ڈسمس ہو گیا, اینڈ دیٹس اٹ. ویل ایز پر یوزول, رائٹ. اب جہاں تک احساس دیت قوانین کی بات ہے, تو 1990 میں امینڈمنٹ آتی ہے اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان کی جانب سے, ٹھیک ہے. اب کیونکہ آرڈیننس, امینڈمنٹ نہیں, آرڈیننس آتی ہے. اب ایسے آپ کو پتہ ہے کہ آرڈیننس کی مدت کیا ہوتی ہے, 4 ماہ, بالکل, رائٹ. تو 20 بار یہ پھر ریپرومنٹ ہوا ہو, اور پھر 97 میں آ کے نواز شریف کی حکومت میں یہ ایک ایکٹ بن گیا. اچھا, اب یہ جو آپ نے بات کی نا غزالہ کی, آپ نے یہ جو جملہ استعمال کیا نا کہ اللہ واسطے معاف کیا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ معافی کے 2 طریقے ہیں ان قوانین میں. ایک تو آپ نے کہا کہ یار رب واسطے میں نے معاف کیا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس میں نے معاف کر دیا. اور دوسرا ہوتا ہے
एज पर कॉम्पनसेशन। खून बहा। अच्छा, अब इसमें कंडीशन जाहिर है हम सबको पता है, हमने 1000 बार इस पर बात की है, कंडीशन होता है कि ये फ्रीली एंड विदाउट प्रेशर। बिल्कुल। अच्छा, फ्रीली एंड विदाउट प्रेशर को आप कैसे गैस करेंगे यार, कैसे आप डिटरमिन करेंगे? मैं जाता हूँ कोर्ट में, ठीक है वसत भाई आपने मेरा कोई कत्ल किया है, ठीक है, मैं माफ़ करने आता हूँ, जज साहब मेरे से पूछेंगे कि जी ये आप, जज साहब तो कागज देखेंगे कि उसमें मैंने जी आई हैव फ्रीली एंड ऑफ माय ओन विल लिख दिया है, और वो स्टैंडर्ड नोटरी पब्लिक में छापा हुआ, और वो स्टैंडर्ड नोटरी पब्लिक में छापा हुआ है। अब नेट इफेक्ट इसका क्या है कि आपने इंसाफ को आउटसोर्स कर दिया है, आपने जुर्म को प्राइवेटाइज कर दिया है। रियासत कौन सी रियासत है? मतलब उस कानून की असल रूह जो है उसको वो तो कहीं भी खत्म हो गई। अच्छा देखिए, रिवायती जो माशरे थे, और ख़ासतौर पर अब सुल्तानेत उस्मानिया की भी आप मिसाल ले लें, बहुत बड़ी एम्पायर थी ना, ये जो लोकल डिस्प्यूट थे ये लोकली हैंडल होते थे। क्यों? क्योंकि यार अब कौन बंदा वहाँ पे काजी भेजे इस्तांबुल से, ठीक है, इतनी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाए? उस वक्त के लिए सही है, इस तरह के मतलब लोकली ही इस तरह के मसले हल हो जाते थे, इंसाफ मिला ना मिला, लॉ एंड ऑर्डर प्रिजर्व होता था, अनलेस कि बिल्कुल ही कत्लो गारत शुरू हो जाए। उस सिस्टम को आज के दौर में आप चला सकते हैं, चला रहे हैं, तो यही फिर नताइज। अभी ये जो रावलपिंडी में केस हुआ है, जहाँ पे एक साहब है मुनीर अहमद, उन्होंने अपनी बेटी जो 17 साला, जो कि जिस्मानी तौर पर माजूर थी, और उनको रेप किया गया था, उन्होंने उसके रेपिस्ट को माफ किया है, जिसके बाद अच्छा, इस रेप के चश्मदीद गवाह वालिद साहब ही थे। हाँ, माँ ने माफ किया ना? नहीं, बाप ने एक माफी नामा दर्ज किया कोर्ट में। अच्छा। हाँ जी, और उसमें लिखा हुआ है कि जी जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं उन शरार पर मैंने माफ किया है। 2 साल वो बंदा खान के वो इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे मैंने माफ किया, और उसी कोर्ट में वो बच्ची ये सुन के रोई है। हाँ। वो सुन के रोई है। अच्छा, ये भी आप अच्छा, यहाँ जैसा अपने जहन से काम नहीं ले रहे। अच्छा सर, आप अगर केस की डिटेल्स एक दफा देख लें, ये जो है मोहम्मद इदरीस, इनके वालिद साहब, और नहीं जो लड़की के जो मुनीर अहमद सॉरी रेपिस्ट मोहम्मद इदरीस है। मुनीर अहमद जो है वो क्या कारोबार करते हैं? वो वहाँ के जो लोकल लैंडलॉर्ड हैं चौधरी फिदा हुसैन, उनके डेरे में रहते हैं, उनके माल मवेश का ख्याल रखते हैं। ये कब देखा उन्होंने, ये वारदात कब देखी कि वो जा रहा था चारा काट के, और उसकी बेटी वहां पर उसकी चीखियों की आवाज आई, तो वहां पे 2 साल वो बंदा भागा रहा। अब 2 साल ऐसा बंदा प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है आपके ख्याल से? 2 और बेटियां हैं, 6 बेटे हैं, हो सकता है? नहीं हो सकता। यही मसला। हाय क्या इंसाफ है। न्यूज़ अपडेट के लिए उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अब भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की बात करते हैं, जिसके बारे में आज पाकिस्तान के डॉन अखबार में खबर आई है कि उनके ख़िलाफ़ जो है अब दहशत गर्दी का मुकदमा भी चलेगा। चालान उस सिलसिले में तैयार किया जा चुका है। आपको याद होगा कि उनको 2016 में जब पकड़ा गया था बलूचिस्तान में, उसके बाद उन पर फ़ौजी फील्ड कोर्ट मार्शल में मुकदमा चला और उनको सज़ाए मौत हुई। उसके बाद भारत इस मुकदमे को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया। उन्होंने कहा काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे हैं। जो बड़ा मुकदमा पाकिस्तान और भारत के दरमियान वजह तनाज़ा है, पाकिस्तान कहता है कि कुलभूषण जाधव जो है वो एक सर्विंग इंडियन नेवल ऑफिसर है, जबकि भारत कहता है कि नहीं जनाब, वो तो रिटायर हो गया था और उसके बाद वो अपना कारोबार करने के लिए जो ईरानी पोर्ट है चाबहार, वहाँ चला गया था और हमें उसका कुछ नहीं पता। मगर गुज़िश्ता चंद हफ्तों से भारतीय मीडिया में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। पिछले साल अप्रैल से अगर हम इसकी पूरी टाइमलाइन निकालें, अच्छा पहले तो जो भारतीय हुकूमत का नैरेटिव है कमो पेश वही 90% इंडियन मीडिया का भी वही नैरेटिव है, और जहाँ तक हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो 135% उनका यही नैरेटिव आपने देखा था। जूते चोरी कर लिए हैं, ये कर लिया है, ये तो नाज़ियों ने भी कभी ऐसा नहीं किया था, हालांकि 25 दिसंबर को जो मतलब कोई 2-3 करोड़ लोग नहीं कत्ल किए। बहरहाल नैरेटिव जो थोड़ा सा चेंज होता है, या जो इंडियन हुकूमत का जो नैरेटिव है उसमें जो कमजोरियां नजर आने लग जाती हैं, वो शुरू होती है सिलसिला अप्रैल 2017 से, जब करण थापर
ایک سٹوری لکھتے ہیں انڈین ایکسپریس کے لیے میرا خیال ہے, دا مسٹیریس مسٹر یادو. ٹھیک ہے, مختصر سی سٹوری ہے اور انیشل سی ہے. وہ کہتا ہے کہ یار مجھے نہیں پتا یہ بندہ کون ہے, اور میں ظاہر میں پتا کرنا چاہ رہا ہوں, اتنی بڑی خبر ہے, لیکن میں جو بھی سوال پوچھتا ہوں اس کی جگہ مجھے جواب نہیں ملتا, کوئی 10 اور سوال آ جاتے ہیں. ہاں بالکل. اور اس میں جو یہ کیا ہے چیز نکالی جی وہ یہ تھی کہ 2007 میں جو فلیٹ لیا گیا وہ کلبھوشن جادو نے حسین مبارک پٹیل کے نام سے ممبئی میں لیا. اچھا, وہ ان کی والدہ کا فلیٹ, وہ ان کی والدہ کا فلیٹ تھا, تو ایڈریس لکھا ہوا ہے وہ حسین مبارک پٹیل کا. اب جب کلبھوشن جادو پکڑا گیا تھا تو اس کے پاس سے 2 پاسپورٹ برآمد ہوئے تھے. ایک حسین مبارک پٹیل کے نام کا تھا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ نام بدل کر اور بطور مسلمان جو ہے وہ یہ سارے ایران میں بھی اور پاکستان میں بھی جو سرگرمیاں کی, کیونکہ وہ دسمبر 2003 سے وہ اس ریجن میں اور پاکستان میں بھی ایران میں بھی وہ 2003 کو ہی وہ مبارک پٹیل والا پاسپورٹ ایشو ہوا تھا. اچھا, انٹرسٹنگ بات اس میں یہ بھی ہے کہ یہ یادو صاحب نہیں, کرن تھاپر صاحب کہتے ہیں کہ جی جب میں نے پوچھا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر سے کہ جی یہ آپ کنفرم کر سکتے ہیں پاسپورٹ نمبرز یہ ہیں, اس نے کہا جی نہیں, کنفرم کرنے کے لیے تو ہمیں یادو صاحب سے خود پوچھنا ہوگا. اس نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوتا نا, آپ نمبرز فیڈ کرتے ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو وہاں سے بھی کچھ نہیں پتہ لگا. پھر دوسری بات کہ اس نے کہا کہ جی اگر چلیں ہو سکتا ہے کہ یادو صاحب نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب وہ مبارک پٹیل بن گئے ہیں, لیکن اگر ایسا ہے تو پرانا پاسپورٹ کیوں ہے ان کے پاس, پرانے نام والا؟ تو حکومت کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بندہ 2 پاسپورٹ لے کے گھوم رہا ہے, تو سیکیورٹی رسک بن سکتا ہے بندہ. تیسری بات کہ یہ جو بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا ایران سے, اس نے کہا کہ جی جب آپ نے فالو اپ کرنے کی کوشش کی ایران سے, آپ کو وہاں سے تو کوئی جواب نہیں ملا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ مین 3 پوائنٹس تھے. اچھا, لیکن یہ سٹوری ادھر ادھر ہو گئی, اس پہ ذرا ہاں نہیں, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, یہ تو اپریل 2017 کی بات ہے. اچھا, پھر آپ تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کریں اور آپ آ جائیں 5 جنوری 2018 میں. جی, فرنٹ لائن میگزین. نہیں, یہ اب فرنٹ لائن میگزین سے پہلے چندن نندی ایک سٹوری لکھتے ہیں دا کوئنٹ میں. ٹھیک ہے جی, وہ ہے سینئر را آفیسرز ور ناٹ ان فیور آف جادو. اب نچوڑ اس کا یہ ہے کہ جی یہ بندہ جو تھا نا یار, یہ جادو یہ بڑا ان پروفیشنل قسم کا بندہ تھا, اور یہ بار بار خود آتا تھا را کے پاس کہ یار بھائی آپ کے بھائی کے لیے کوئی کام ہے تو بتا دو یار, ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے تھے یار نہیں یار, نکلو تم تو کسی اور کے لیے, اور تمہاری, اور اس کو ٹیسٹ بھی کیا تو وہ خاص گیم نہیں بنی. اچھا, یہ جو تیسری سٹوری جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی جو 2-3 پوائنٹس اس میں بتائے گئے ہیں وہ سپورٹ کیے جا رہے ہیں, آپ وہ بتائیں گے. I'll leave that to you. ایک اس میں بس یہ ایک بات تھی کہ فائنلی ایک را چیف یا لوکل را چیف نے کہا کہ یار اوکے گو اہیڈ, دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. اور وہ اس لیے کیونکہ ایک پالیسی ڈیسیژن لی گئی تھی کہ جی پاکستان کے اندر کوورٹ پریزنس کو آپ نے انکریز, اجیت دوول نے انکریز کرنا ہے. اچھا, اب جو کوئنٹ کی سٹوری کے ساتھ ہوا وہ پھر خبر ہی خبر بن گئی, کیونکہ پھر جو پریشر پڑا کوئنٹ کے اوپر کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. اور کچھ انڈین سرکلز میں یہ بھی ایک بات فلوٹ کی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ را والوں نے خود یہ انفارمیشن دی تھی کہ یار ذرا ٹرائی تو کرو کہ ہم اگر یہ لائن دیں کہ یار دیکھو نہیں یار ہمارا ایسا بندہ تو نہیں تھا, یہ تو خود ہی بے وقوف تھا, وچ از کائنڈ آف اے فیس سیونگ تھنگ, کہ اگر پھنسا بھی گیا نا تو ہماری غلطی نہیں تھی, یہ خود ہی احمق تھا. لیکن جو ریاکشن آیا اس کے اوپر, لیکن پھر آتی ہے دا مین سٹوری, فرنٹ لائن انڈیا سیکرٹ وار. کوئنٹ کو وہ سٹوری ہٹانی پڑی جی, سوری, کیونکہ وہاں غدار ہو گیا, وہاں پہ تو غداری, کوئنٹ لیکس, یہ کیا تم تو دیش دروہی ہو, گو ٹو پاکستان. فرنٹ لائن کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سٹوری ہٹاؤ, اس لیے کہ دا ہندو گروپ کا یہ میگزین ہے. ڈیجیٹل آرکائیو آف انڈیا میں یہ تو ہے کہ 1987 میں جادو نے نیوی جوائن کی, لیکن اس آرکائیو میں یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ ریٹائر ہوا ہے, نہیں ہوا. تو عالمی عدالت انصاف کے سامنے بھی گول مول سا جواب دیا ہے جب انہوں نے پوچھا بھائی صاحب ریٹائر تو ہوا ہوگا, تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اچھا, اس وقت 13 ایجنٹ پاکستان کی تحویل میں اور 30 بھارت کی تحویل میں ہیں, لیکن کسی ایجنٹ کے لیے اتنی سرگرمی نہیں دکھائی گئی جتنی ان بھائی صاحب کے لیے دکھائی گئی ہے. دسمبر 2003 میں جو آپ نے کہا جادو نے ایران کا پہلا سفر کیا تھا, حسین مبارک پٹیل کے نام سے سفر کیا. اچھا, اس میں جو پاسپورٹ میں ایڈریس ہے پونے کا ہے,
لیکن بیوقوفی یہ دیکھیں گھر کا نمبر نہیں ہے, گھر کا نمبر نہیں ہے, تو صاف پتہ چلتا ہے ہاؤسنگ کمپلیکس کا نمبر کا نام ہے, گھر کا اچھا حسین مبارک پٹیل کوئی افسانوی شخصیت نہیں ہے, یہ ایگزسٹ کرتا تھا, اس کا ریکارڈ لے کے یہ پاسپورٹ جو ہے اس بھائی صاحب کو دیا گیا. پھر جادو صاحب نے وہاں اپنا ایران میں کمندہ ٹریڈنگ کمپنی بنائی. اچھا ایرانی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے فائلیں والی دیکھی, کوئی خاص کاروبار نہیں تھا اس میں, کوئی ریمیٹنس وغیرہ بھی گھر والوں کو اس نے بہت جو امپاسبل ہے خاص نہیں بھیجا تھا. ایرانی اس سوال کا جواب نہیں دے سکے پروین سوامی کے بقول کہ پھر یہ اتنے سال جب کاروبار ہی نہیں چل رہا تھا کیسے کیا, تو وہاں کیا کر رہا تھا, نہ اس سے کوئی قرضہ لیا, اچھا بینک گارنٹی لی. 2010 سے پہلے یہ انٹیلیجنس بیورو کے ساتھ کام کر رہے تھے. یہ اصرار کرتے رہے نیوی سے کہ مجھے ریٹائر نہ کیا جائے, میں بھلے دوسرے ایجنسی کے ساتھ کام کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے پرکس, میری پینشن, غریب آدمی کا ہوتا ہے نا مسئلہ. اچھا نیوی واز پزل کہ یار یہ کیا ہے, مطلب ہمارے یہاں پہلی تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے, لیکن نیوی نے بھی سم ہاؤ جو ہے اس پہ خاموشی اختیار کی. 2010 میں را کے پاس یہ بھائی صاحب گئے, مگر انہوں نے جو معلومات دی وہ را کے پاس آلریڈی تھی, انہوں نے کہا نہیں ہے. اچھا لیکن پھر بھی ان کی تالیف قلب کے لیے, حوصلہ افزائی کے لیے تھوڑے بہت وہ انہیں پیسے دیتے رہے. جو پہلا پکڑے جانے کے بعد اعترافی بیان لیا ہے پاکستان نے ویڈیو کا, اس میں انہوں نے کہا جی وہ انیل کمار گپتا ان کا ہینڈلر تھا. اس رپورٹ کے مطابق انیل کمار گپتا کا کوئی وجود نہیں ہے. تو سیکنڈ ویڈیو جب جاری ہوئی پاکستان میں, تو اس میں را کے سربراہ انیل دھسمانہ اور ان سے پہلے کے سربراہ جو جوشی صاحب تھے ان کا نام لیا گیا. 2014 میں دوسرا پاسپورٹ بنا حسین مبارک پٹیل کے نام سے, لیکن اس میں اس نے والدہ کے گھر کا ایڈریس دے دیا. اب یہ کوئی جاسوس دنیا کا یہ نہیں کر سکتا کہ اوریجنل ایڈریس دے دے. ایک بریک لے لیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے بھارتی میڈیا میں جاسوس کلبھوشن یادو کے بارے میں جو نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں. وقفے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2014 میں جو نیا پاسپورٹ بنا کلبھوشن کا پٹیل کے نام سے, اس میں اس نے ریئل ایڈریس دے دیا اپنی والدہ کا. اب دنیا میں اگر آپ سپائی مشن پہ ہیں کوورٹ مشن پہ ہیں تو یہ بیوقوفی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے بھارت کو اون کرنا پڑا, ورنہ اچھا یہ کچھ ایسے ہے کہ اگر میں جاسوس ہوں تو میری جاسوس کی جو لائف کی جو جاب ہے وہ بھی ڈان نیوز میں ہے. بالکل تو مطلب کافی بیوقوفی. اچھا پھر اس پروین سوامی کے مضمون کے مطابق 2014 کے بعد عزیر بلوچ کنگ آف لیاری سے ان کا رابطہ ہوا, اس لیے کہ وہ ایران چلے گئے تھے. ایران میں ظاہر ہے کہ یہ سب ہوا, لیکن عزیر نے جو معلومات دی وہ لو کوالٹی کی تھی, اتنی زیادہ. وہ تو سر کچھ تو دینا ہے نا آپ نے وہاں پر جا کے. پھر یہی تھا یار کہ میرے پاس تو یہی ہے سر, اب یہ لے لیں. پروین سوامی کی اس تحقیق کو اس سے سپورٹ ملتی ہے کہ خود عزیر بلوچ نے اپنے اعترافی بیان میں ایرانی انٹیلیجنس اور انڈین انٹیلیجنس سے رابطوں کا اعتراف کیا ہے. اچھا یہ اب یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ جب عزیر بلوچ سے اگر ان کا رابطہ تھا کلبھوشن صاحب کا, تو اس کے بعد ان کے باسز کا فرض یہ تھا کہ جیسے ہی عزیر اریسٹ ہوتا ہے پورا مشن کینسل, کلبھوشن یادو بھارت واپس. کم از کم پل بیک نہیں کیا. اس میں نا غلطی پہ غلطی پہ غلطی. اچھا ایک اس میں آپ ختم کرنے ایک میں انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اچھا اب جہاں تک اس کا تعلق ہے, میڈیا کچھ بھی کہے, سزائے موت جو کلبھوشن کو سنائی گئی ہے فوجی عدالت کی جانب سے, وہ ٹیررزم کے چارجز کی بجائے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمہ چلایا گیا اس پہ سزائے موت دی گئی ہے. جاسوسی, ٹیررزم نہیں ہے. لیکن آفٹر تھاٹ میں اب لگتا ہے کہ دہشت گردی کے الزامات کے تحت ایک نئی فرد جرم اس پہ عائد کی جا رہی ہے. کنکلوژن بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کا کہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا, سواپ ہوگا. اور وہاں نام اس نے لیا ہے پروین سوامی نے لیفٹیننٹ کرنل محمد ظاہر حبیب, جو نیپال میں ابھی غائب ہو گئے. تو اگر وہ بھارت کی قید میں ہیں تو اچھا اس میں ایک اور یہ بھی تھیوری ہے, اس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی ایسا وہ ہے میں ایگزیکٹلی یہی کہنے والا ہوں, کیونکہ اب یہ جتنا پرومیننٹ کیس ہو گیا ہے
اب وہ سواپ کی پاسبلٹی تھوڑی کم ہو یہاں جاتی سے ہے. سواپ کرے گا اس کا اپنا سواپ ہو جائے گا. آپ اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ دیکھیں, ہیومن ایرر اور جذباتی ہونے کے کیا اثرات ہوتے ہیں. آپ یہ چیک کریں کہ یہ بار بار جاتا گیا نا رو کے پاس. اس کو اٹریکٹ کیسے کیا رو نے, رو اس کی طرف اٹریکٹ کیسے ہوئی, جب اس نے ایک پلان بنایا کہ جی میں اسی کمندہ والی کمپنی کو یوز کر کے کراچی پر ایک ریٹیلیٹری اٹیک کروں گا. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا ایک ہاں نہیں, اس کے بعد پھر پہلے تو وہی ہے نا کہ یار بندر کے ہاتھ آخر کار تمہارے گلا کاٹے گا. انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے, لیکن ایک اہم خبر ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں. بہت ہی سینئر جرنلسٹ اور میرے استاد بھی سمجھ لیں, صدیق بلوچ صاحب 78 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا ہے. 50 سال سے زیادہ ان کا صحافتی کیریئر تھا. ڈان اخبار میں طویل عرصے تک وہ رپورٹنگ کرتے رہے. 1990 میں کوئٹہ سے بلوچستان ٹائمز انگریزی کا اخبار نکالا. 2002 میں روزنامہ آزادی کوئٹہ سے نکالا. 2015 میں ان کی جو صحافتی خدمات اور جرت, اس کے اعتراف میں تمغہ امتیاز بھی انہیں ملا. بلوچستان پہ یہ اتھارٹی سمجھے جاتے تھے. انہوں نے کتاب لکھی اے کرٹیکل کمنٹ آن پولیٹیکل اکانومی آف بلوچستان, جو پڑھنے لائق ہے. میرے پاس ایک جلد ہے, آپ چاہیں تو میں دے سکتا ہوں آپ کو. ہاں, پولیٹیکل سائٹ بھی ان کی تھی, ظاہر ہے کمیٹیڈ آدمی تھے. بی ایس او کے بانی ارکان میں سے تھے, بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا. نیب سے نظریاتی طور پہ وابستہ رہے. حیدرآباد سازش کیس آپ کو یاد ہوگا, جس میں نواب خیر بخش مری, وینگل صاحب اور ولی خان صاحب, تو یہ بھی جیل میں ان کے ساتھ رہے. پھر جو آزادی صحافت کا جنرل ضیاء کے دور میں جو ایک تحریک چلی تھی, اس پہ پیش تھے. کے یو جے کے 1981 میں صدر بنے, اس کے بعد بھی دوبارہ بنے. بلوچستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کونسل کے بھی صدر رہے. صدیق بلوچ کا جو نام ہے, جد و جہد, اصول پسندی, ایمانداری اور خبر کی حرمت, اس کے ساتھ ہمیشہ میرے ذہن میں تو آتا رہے گا. بے شک بے شک. اچھا ہوا چلے گئے, ورنہ کیونکہ اب جو میڈیا کا حال ہے, نہیں ایسا دیکھیں, مطلب کہ ایسے صحافی اتنے کم رہ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا, مطلب اب جو میڈیا کا مطلب یہ ایک انسپریشن مائل سٹون کم ہو گیا. ہمیشہ رہتے ہیں لوگ ان کے میں چلیں یا نہ چلیں, یہ تو پھر ہم سب پہ ہی ہے اور آج کے صحافیوں پر بھی ہے. ویسے ان کے جو نیفیو ہے میرے خیال رشیدات بلوچ, وہ بھی آج بھی اسی فیلڈ میں ہے. سو لیٹس ہوپ اینڈ سی واٹ ہیپنس. اب دیکھتے ہیں ان کا جو بلوچستان ٹائمز ہے اور روزنامہ آزادی, وہ آئی ہوپ کہ روا رہے اسی طرح سے جیسے صدیق بلوچ صاحب کی زندگی میں تھا. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.